मोहतरम आमिर चीमा साहब हैं, ये नेशनल डायरेक्टर हैं हमारे कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम के। उसके बाद डॉक्टर एजाज नज़ीर साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं और खिदमत फाउंडेशन लाहौर रीजन के। मेरे बाएं तरफ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हैं, ये हमारे मरकज़ी नायब सदर भी हैं और हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं। इंतहाई बाएं जानिब मोहतरम इकराम उल हक सुबहानी साहब हैं, ये हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं मरकज़ के अंदर। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये एक इंतहाई अहम मौका है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है और आप जानते हैं कि इस ईद के मौके पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। पूरे मुल्क के अंदर लोग जानवरों की ख़रीदारी करते हैं और ईद के मौके पर 3 दिन हम देखते हैं कि मुसलसल कुर्बानी का अमल होता है और इसमें खुशियाँ भी मनाई जाती हैं और गोश्त भी तकसीम किया जाता है। लेकिन ये कोई आम रस्म नहीं है, ये कोई आम त्यौहार नहीं है, ये एक दीनी फरीज़ा है जो हम पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान इसको मनाते हैं। और ये फरीज़ा अगर हम देखें कुरान के अल्फाज में तो सूरह नाम में बड़ा वाज़ेह तौर पे फरमाया गया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए, ये उसी का इजहार है। और ख़ुद जो लोग सूरह कौसर की अगर तिलावत करें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, ये हुक्म हमें बारहा मिलता है। और ख़ुद हदीस मुबारका में हम अगर देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद कुर्बान के मौके पर इस्तात रखने के बावजूद कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह में ना आए, उससे दूर रहे। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया गया कि जो कोई खुश दिली और इखलास के साथ कुर्बानी करता है तो जहन्नम, उसके और जहन्नम के दरमियान पर्दा आ जाता है। तो बहुत बड़ी नवीद है कुर्बानी करने वालों के लिए। और मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से इस ईद को मनाते हैं और लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान किए जाते हैं। अब इसका एक और पहलू है, ये तो मेरी और आपकी खुशियाँ जो हम अपने घरों में मनाते हैं, जानवर ख़रीदा, पाला, ज़बह किया, गोश्त खाया, तकसीम किया, बारबेक्यू किया, सब कुछ हुआ, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ ईद के मौके पर गोश्त खाते हैं, वो भी बशर्ते कि उन तक कोई पहुंचा दे। और मेरा गुमान है कि लाखों की तादाद में लोग ऐसे भी होंगे जिनको ईद पर भी गोश्त नहीं मिलता। जब हमारे कारकुनान ने मुख्तलिफ ईदों पर गोश्त तकसीम किया लोगों के घर जा जाकर, तो उसमें कई औरतों ने बरमला इजहार किया कि हम तो अपने बच्चों को माज ईद कुर्बान पर ही गोश्त खिला पाते हैं। और फिर बाज़ औरतों ने इससे बढ़कर भी एक बात की कि भाई गोश्त तो तुम लाए हो, लेकिन मेहरबानी करके इसको पकाने का तरीका भी हमें बता दो, चूँकि हमने तो ज़िंदगी भर कभी गोश्त पकाया नहीं। तो अपने मुल्क के अगर हालात देखें तो ये एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिन तक अगर ईद कुर्बान पे गोश्त पहुंच जाए तो उनके लिए और उनके बच्चों के लिए ईद हो जाती है और साल में कम से कम एक मरतबा गोश्त का जायका चख लेते हैं। अब ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ वो लोग जो इस्तात रखते हैं उनका दीनी फरीज़ा अदा हो रहा है, और दूसरी तरफ मुस्तहिकीन की वो बहुत बड़ी तादाद है कि उन तक अगर पहुंचा जाए तो आप हकीकी मायनों में उनकी ईद भी कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को एक एजाज़ हासिल है कि उसका एक मरबूत निज़ाम है। खुद मरकज़ में आप देखिए, ये सब इस वक्त आप हेड ऑफिस में अगर हैं
تو دیکھیے 350 ایسے کل وقتی ملازمین ہیں جو یہاں سارے نظام کو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ 10 ریجنز ہیں جہاں اسی طرح کا سیٹ اپ ہے، اور 150 شہروں کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے دفاتر ہیں. اس طرح سے یہ تقریباً 161 دفاتر ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے، جہاں پر یہ اوپر کی ساری لیڈرشپ تو والنٹیئر ہے، لیکن ساتھ کل وقتی ملازمین بھی ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے والنٹیئرز ہیں نیچے جو مختلف اوقات میں نکلتے ہیں. عید کے موقع پر بھی وہ باہر نکلتے ہیں، اور ان کا کام دیکھیے کہ کیا ہے. وہ ان جگہوں پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ یہ غریب بستیاں ہیں، اور وہاں ایسے لوگ بستے ہیں جہاں تک گوشت نہیں پہنچتا، خطۂ غربت سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ان کا سروے کر کے ان کی فہرستیں بنائی جاتی ہیں، تصدیق کی جاتی ہے. اس طرح عید کے دن آنے سے پہلے پورے ملک میں ہمارے کارکنان ایک مربوط طریقے سے پوری فہرستیں بنا لیتے ہیں مستحقین کے لیے، اور ان کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ اس علاقے میں اگر اتنا گوشت پہنچے گا، اتنے پیکٹس پہنچیں گے، تو اس آبادی کو ہم اس طریقے سے یہ پہنچا سکیں گے. تو یہ نظام بھی ہے. اس کے علاوہ دوسری طرف ایک اور خوبصورت نظام یہ ہے کہ تمام شہروں کے اندر جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے دفاتر ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے والنٹیئرز بھی اور جو ملازمین بھی ہیں وہ سب اس میں اب ٹرینڈ ہو چکے ہیں سالہ سال کے بعد کہ وہ جانور خریدنا انہیں آتا ہے. وہ صحت مند اور خوبصورت جانور بر وقت خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر ان کی اجتماعی قربانی کا بندوبست کرتے ہیں، اور پھر جو اس طرح سے فہرستیں مرتب ہوئی ہوتی ہیں پورے ملک کے اندر، وہ فوری طور پہ گوشت کو تقسیم بھی کیا جاتا ہے. اب اس گوشت کی تقسیم بھی، بلکہ اس سے پہلے اگر ذکر کروں تو پہلے ان کا ذبح ہونا جانوروں کا، اس کا گوشت بننا، پیکٹ بننے، اور اس کے بعد تقسیم ہونے، یہ آپ کے پاس 3 دن ہے. تو اس کے لیے ہزاروں پر مشتمل، بلکہ اگر پورے سارے ورکرز گنے تو وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، ان پر مشتمل یہ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک خوبصورت نظام بنائے ہوئے ہے لوگوں تک پہنچنے میں. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے سال ہم کیا کر سکے. پچھلے سال الحمدللہ پاکستان بھر میں ہم نے 4000 گائے ذبح کی، اور اس طریقے سے کوئی 1675 بکرے بھی. یہ سارے جانور ذبح کرنے کے بعد بر وقت لوگوں میں تقسیم کیے گئے. اب ذبح کچھ شہروں میں تو باقاعدہ یہ اپنے سینٹرز بنائے جاتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں سلاٹر ہاؤسز لیے گئے ہیں، وہ 3 دن کے لیے رینٹ کیے جاتے ہیں. وہاں پہ انتہائی ہائیجینک کنڈیشنز کے ساتھ سائنٹیفک گراؤنڈز پر ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو چھوٹے پیکٹس میں بنا کے اس کو فریز کیا جاتا ہے فوری طور پہ، بلاسٹ فریزنگ کہتے ہیں اس کو. وہ کرنے کے بعد پھر چلرز ہیں ہمارے پاس موجود، ٹرک ہیں جن کے اندر یہ اس کو ٹھنڈا کرنے کا سارا نظام ہے. ان چلرز میں بھر کر، اور پہلے سے روٹس طے ہوتے ہیں کہ کس بستی میں جانا ہے، 2 گھنٹے کی مسافت، 4 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی مسافت، اور یہ گوشت بر وقت ان بستیوں میں پہنچتا ہے. وہاں ہمارے کارکنان موجود ہوتے ہیں اور ان گھروں تک گوشت جن کو پہلے سے نشاندہی کی ہوتی ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. اب اس میں مسلسل پچھلے کچھ سالوں سے ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے صرف اپنے مراکز پہ ذبیحہ ہوتا تھا، پھر ہم سلاٹر ہاؤسز میں گئے، بڑے شہروں میں اب سلاٹر ہاؤسز میں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جانور کو، اچھے صحت مند جانور کو کم ترین نرخ پہ خریدنے کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے ایسے کچھ کیٹل فارمز آئیڈینٹیفائی کیے، ان کو 5-5 6-6 مہینے پہلے ان کو ہائر کیا گیا، وہ جانور لے کے وہاں پہ رکھے گئے، ان کی فیٹننگ کی، اور وہ صحت مند جانور جو ہیں وہ پھر ذبح کے لیے ہم نے پیش کیے. تو یہ نظام ہمارا آہستہ آہستہ مزید بہتری کی طرف جا رہا ہے، یعنی جانور بھی صحت مند خریدے جائیں، ان کو بہترین طریقے سے سلاٹر کیا جائے سلاٹر ہاؤسز کے اندر ہائیجینک کنڈیشنز کے ساتھ، اور پھر چل کر لیا جائے، ان کو فروسٹ کر لیا جائے، بلاسٹ فراسٹنگ جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے، اس کو کرنے کے بعد چلر کے ذریعے اس کو تقسیم کیا جائے. یہ نظام الحمدللہ ہمارا آہستہ آہستہ روز بروز ہر سال بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ غزہ کا قصہ بھی چل رہا تھا، تو ہم نے طے کیا کہ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے بھی کچھ قربانی کا بندوبست کیا جائے.
یہ ہم نے کچھ قربانیاں خود غزہ کے اندر کی، کچھ بیت المقدس شہر میں کی، کچھ لبنان میں کی، کچھ ویسٹ بینک میں کی، مگر یہ تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے 200 گائے مصر میں ذبح کی، چونکہ وہاں پہ غزہ کے 1 لاکھ افراد جو کہ وہاں سے مہاجر ہو کے آئے ہیں، آئی ڈی پیز بن کے آئے ہیں، مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن نے کائرو کے اندر اپنا ایک آفس بنایا ہوا ہے، ایک ویئر ہاؤس ہے، پورا نظام ہے وہاں پہ ہمارے امپلائیز بھی ہیں اور والنٹیئرز بھی ہیں۔ تو وہاں جو فیملیز ڈسپلیس ہو کے آئی ہیں، ان کی ہم خبرگیری کر رہے ہیں، ان کے بعض لوگوں کو کرایہ پہ گھر لے کے دے رہے ہیں، اور ان کی جو لیونگ کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، وہاں پہ سکول بھی چلا رہے ہیں غزہ اس کے کائرو کے اندر۔ تو عید کے موقع پہ 200 گائے ذبح کی، میں خود وہاں پہ گیا تھا پچھلے سال، اور وہ گوشت ہم نے ان فیملیز میں تقسیم کیا جو مختلف علاقوں میں غزہ کے لوگ رہ رہے تھے۔ تو الحمدللہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی کہ ان کو تازہ گوشت ان کے گھروں تک پہنچا۔ لیکن خود کراچی کے اندر ہم نے 1800 گائے اور 1160 بکرے یہ کراچی میں ذبح کیے، اور ہمارا کچھ کمپنیز کے ساتھ معاہدہ تھا، وہاں پہ وہ گوشت جو ہے اس کو فریز کیا گیا، پروسیس کیا گیا، اور یہ آپ کے سامنے ہے، یہ 800 گرام کا یہ پیکٹ ہے، ٹن ہے، جس میں یہ گوشت ریڈی ٹو ایٹ میٹ کی فارم میں تیار کیا گیا۔ اور اس طرح کے 250 ٹن یعنی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ایسے ٹن تیار کیے گئے، جو پھر ساتھ ساتھ ہم بھیجتے رہے غزہ، اور اب الحمدللہ تمام کے تمام ٹن سوائے ان چند کے جو آپ کے سامنے ہیں وہاں پہنچا دیے گئے۔ اچھا، ان ٹنز کے بھیجنے پہ ہمارا بہت خرچہ آیا، تقریباً ایک ٹن پہ 1000 روپے سے زیادہ تو صرف ٹرانسپورٹ کا خرچہ آیا، کیونکہ جہاز کا کرایہ جب ہم دیتے تھے تو بہت مہنگا پڑتا تھا۔ اس سال ہم نے طے کیا ہے کہ یہ کام ہم کراچی میں نہیں کریں گے، بلکہ یہ کام ہم کائرو میں کریں گے۔ پہلے سے وہاں پہ ہم نے وینڈر سے معاہدے کیے، ریٹ طے کیے، اور کمپنی سے معاہدے کیے تاکہ وہ ہمارے لیے گوشت جو ہے اس کو فروسٹ کر کے، پھر اس کو پروسیس کر کے، ان کی ہڈیاں علیحدہ کر کے اس کو ریڈی ٹو ایٹ میٹ میں کنورٹ کریں گے۔ اس طرح ہم نے طے کیا کہ کم از کم 1000 گائے جو کہ اس سٹینڈرڈ پہ ہیں، وہ خاصی اچھی گائے، تگڑی گائے ہوتی ہے، وہ ہمیں پوری گائے ایک خریدنے پہ، اس کو پروسیس کر کے اس طرح کے ٹن میں تیار کرنے پہ وہ 3.5 لاکھ روپے کی ایک گائے پڑ رہی ہے۔ اس طرح 50,000 روپے کا ایک حصہ بنتا ہے۔ تو 1000 گائے ہم نے ٹارگٹ کیا کہ کم از کم 1000 گائے ہم کائرو میں ذبح کریں گے، اور ان کی اس طرح سے ٹن پیک کر کے جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کو تو تازہ گوشت پہنچا دیں گے جو کائرو کے اندر موجود ہیں غزہ کے۔ بقیہ کے لیے یہ فوڈ سیکیورٹی کے طور پہ یہ ٹنز ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں وہاں موجود ہوں گے، اور جیسے جیسے بارڈر کھلے گا ہم ان کو بتدریج اندر بھیجتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ غزہ کے اندر جتنے بھی جانور مہیا وہ بہت تھوڑے ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ ذبح کریں گے۔ کچھ جانور القدس میں بھی کریں گے، کچھ لبنان میں، کچھ ویسٹ بینک میں، لیکن یہ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ سب سے بڑی تعداد فلسطین کے لیے ہم کائرو میں اس دفعہ کریں گے، اور عید کے 3 دن انشاءاللہ میں خود وہاں پہ ہوں گا، اور اس کا ذبیحے کی نگرانی بھی کروں گا، اور یہ پروسیسنگ کی بھی نگرانی بھی کروں گا، اور تقسیم کی بھی نگرانی کروں گا۔ عزیزان محترم، پچھلے سال ہم نے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے کی قربانی کی، جس میں سے 38 کروڑ روپے فلسطینیوں کی قربانی تھی، اور بقیہ 82 کروڑ روپے کی قربانی جو پاکستان کے اپنے عوام کے لیے کی گئی۔ اس سال ہمارا ہدف 1.5 ارب سے زائد کا ہے، 1.5 ارب سے زائد کے جانور، جس میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ کم از کم 6000 گائے اور 4000 بکرے مختلف جگہوں پہ ذبح کر کے یہاں پاکستان کے عوام تک بھی پہنچائیں گے۔ اور عوام کی ڈیفینیشن میں پہلے دے چکا ہوں کہ ترجیحاً یہ وہ لوگ ہوں گے جو سال میں ایک دفعہ ہی گوشت کھانا جن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عوام کے تعاون سے، اب یہاں اس فورم سے میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام سے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا معاملہ ہو یا فلسطین کی امداد کا معاملہ ہو یا سیلاب کے موقع پہ امداد کا معاملہ ہو، پاکستانی عوام نے امیزنگلی بہت آگے بڑھ کر الخدمت سے تعاون کیا ہے۔ اس وقت بھی
پاکستانی عوام کا جو تعاون ہمیں حاصل ہے الخدمت کو، وہ اس پہ تو جتنی بھی تعریف کی جائے اپنے عوام کی وہ کم ہے۔ آپ یقین جانیے ان کے تعاون کی وجہ سے ہم یہ اربوں روپے کی قربانی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر امداد جو ہم پہنچا رہے ہیں فلسطین کے اندر وہ بھی جاری رہے گی۔ اب تک 25 چارٹرڈ طیارے ہم بھجوا چکے ہیں، 4000 ٹن سے زائد امداد وہاں جا چکی ہے، اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں لا کے ہم ان کی یہاں پہ تعلیم کا بندوبست کیے ہوئے، ان کے رہائش اور سارے چیزوں کے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ عید منانے کا انتظام عید الفطر پہ کیا، اور اب عید الاضحیٰ پہ بھی انشاءاللہ ان کے لیے اسپیشل قربانی کا انتظام ہوگا، اور ان کے ساتھ ہماری فیملیز مل کے عید منائیں گی۔ تو عید الاضحیٰ کا پیغام پورے عوام کے لیے آپ سب کے تعاون سے میں یہ دیتا ہوں کہ آگے بڑھیے، ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ الخدمت سے تعاون کرتے ہیں، اور بالکل حوصلے کے ساتھ پوری تسلی کے ساتھ آگے بڑھ کے تعاون کیجئے۔ ہمارا الحمدللہ اس وقت پورا سافٹ ویئر موجود ہے جس میں یہ ساری انٹریز ہوتی ہیں قربانیوں کی، اور اس کے مطابق باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ڈونرز تک پہنچایا جاتا ہے، اور آپ کا دیا ہوا جو گوشت ہے جو آپ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مستحقین تک باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے، ڈاکومنٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اس تعاون کو بھی جاری رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کچھ کہنا ساری بات ہمارے سارے نظام کو پاکستان کے اندر ہمارے محترم وائس پریزیڈنٹ مرکزی نائب صدر ذکر اللہ مجاہد صاحب کرتے ہیں، اور آپ ان سے کوئی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے کہ کہاں کہاں ہمارے سلاٹر ہاؤسز ہیں، کتنے ہمارے چلرز ہیں، یہ ساری چیزیں جو انتظام کرتے ہیں آپ جو بھی چاہیں۔ میرا خیال اگر سوال نہیں ہے تو ڈاکومنٹری ابھی ڈاکومنٹ ٹھیک ہے۔ Alhamdulillah, Al-Khidmat Foundation Pakistan successfully performed Qurbani in Pakistan and beyond on Eid al-Adha with the support of our یہ بھی بند کریں donors. چلیں۔ Al-Khidmat procured thousands of healthy animals from rural areas and cattle farms nationwide. The whole Qurbani process of Al-Khidmat was adhered meticulously to Sharia principles and hygiene SOPs. Al-Khidmat promptly distributed the nutritious sacrificial meat to underprivileged families across Pakistan, using advanced tillers to maintain freshness. This year, Al-Khidmat also extended its Qurbani project to Palestinian families in Gaza. Animals donated for Palestine were sacrificed in a state-of-the-art slaughterhouse in Karachi. The meat from these sacrifices was preserved and packed in tin boxes for safe transportation via air and sea routes to Gaza. Additionally, Al-Khidmat Foundation Pakistan performed Qurbani for Palestinian refugees in Cairo, Egypt, with small-scale animal sacrifices arranged within Gaza itself. Al-Khidmat Foundation Pakistan extends heartfelt gratitude to all donors whose unwavering support and trust enabled us to deliver sacrificial meat to thousands of deserving families in Pakistan and to displaced families in Gaza. عید قربان پہ لوگوں نے بڑی مقدار میں حصے گائے کے اندر اور بکرے اور دمبوں کے لیے الخدمت کو پیسے فراہم کیے۔ آج یہاں مصر میں 100 گائے قربان کی اور ان کا گوشت 2000 سے زائد خاندانوں تک پہنچایا ہے الحمدللہ۔ اور جو ڈونرز ہمارے مختلف ملکوں سے جنہوں نے ہمیں یہ رقومات فراہم کی،
ان کے بہاف پہ میں نے اپنے سامنے یہ قربانی کا عمل کروایا. الحمدللہ سارا کام اس نے خود بھی انجام پا چکا ہے. ہمارے کئی ساتھی جنہوں نے ناروے سے، یورپ سے اور امریکہ سے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ قربانی کے مراحل بھی تمام ہو چکے ہیں اور گوشت بھی لوگوں تک پہنچایا جا چکا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کئی جگہوں پر یہ قربانی کی. 100 گائے ہم نے یہاں پہ کائرو میں قربان کی، 50 بکرے ہم نے غزہ کے اندر قربان کیے، اور اس کے علاوہ 25 بکرے القدس میں اور 25 بکرے لبنان میں قربان کیے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ قربانی کی گئی. وہاں پہ 1500 گائے قربان کی جا رہی. تو 1500 گائے اور 1000 دمبے اور بکرے قربان کیے جا رہے ہیں، اور ان کا گوشت جو ہے وہ پروسیس کر کے ریڈی ٹو ایٹ میل میں کنورٹ کر کے انشاءاللہ یہ ٹن پیکس میں یا غزہ مختلف مراحل میں بھیجا جائے گا. اس سال ہم 50 کروڑ پاکستانی 50 کروڑ روپے کی مالیت کے جانور خرید کے ہم نے صرف فلسطین کے لیے ذبح کیے، اور ان کا گوشت پہنچا دیا گیا یا پھر پروسیس کر کے ٹن پیک کر کے بھیجا جائے گا. الحمدللہ تمام ڈاکٹرز کا بہت شکریہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی اس قربانی کے عمل کو قبول فرمائے اور بے شمار اجر سے نوازے. ٹھیک. اور ہے جی، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ انشاءاللہ مصر کے اندر انشاءاللہ یہ اس دفعہ خود پچھلے سال بھی انہوں نے اپنی دونوں عیدیں اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ کرنے کی بجائے مصر میں جو غزہ کے مہاجرین تھے، مظلوم تھے، ان کے ساتھ کی اور اس پورے کام کی نگرانی کی. انشاءاللہ اس دفعہ بھی عید قربان ڈاکٹر صاحب ادھر ہی مصر میں کریں گے اور اس پورے کام کی وہاں پہ ڈائریکٹلی نگرانی بھی کریں گے. اس میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں اگر آپ کے دائیں ہاتھ، تو یہ یتیم بچوں کا جو ہمارا کفالت کا پروگرام ہے، جو اس وقت تعداد جو ہے وہ 35,000 سے بڑھ چکی ہے. تو یہ یتیم بچے 35,000 یتیم بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری فیملیز ہیں جس میں ان کی بیوہ ماں ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں. تو یہ گوشت جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں اس میں ان پوری فیملیز کو، جن میں یتیم بچے اور بیوہ خواتین کی فیملیز ہیں، ان کو یہ گوشت پہنچتا ہے. اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر 100 کے قریب ہمارے سی پی سیز ہیں، یہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز. اس میں وہ بچے کہ جو چھوٹے کام کرتے ہیں، جیسے کوئی چائے کی دکان پہ چھوٹی سی نوکری کر رہا ہے، کوئی کسی کھوکھے پہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی ورکشاپ میں کام سیکھ رہا ہے، تو یہ بھی بڑے ڈیزرونگ بچے اور غریب فیملیز ہیں. تو ان سی پی سیز کے ہم نے ان بچوں کے سینٹرز بنائے ہیں جہاں ہم کو 2-3 گھنٹے کے لیے ڈیلی پڑھاتے بھی ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں. تو یہ فیملی بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے، تو ان کو بھی یہ گوشت پہنچتا ہے. اور اس کے بعد وہ سارے لوگ جن کے بارے میں ہمارے صدر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایسے خاندان کے جو بیچارے ڈیلی ویجر ہیں، جن کا باپ روز کماتا ہے، جس میں دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں، ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں، مزدور ہیں، یہ جو آپ اس میں ریلوے پہ ہمارے کلی ہیں، یا اس طرح سے جو بہت ہی لو لائنگ ہماری فیملیز ہیں پاکستان کی، جو لاکھوں کی تعداد میں اندر ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو 1,000 روپے یا 1200-1500 روپے ڈیلی کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ گھر کا کرایہ دے گا، اپنے بل ادا کرے گا، یا پھر وہ اپنے بچوں کو گوشت لا کے کھلائے گا. وہ گوشت کہ جو اس وقت بیف جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ 1200 سے لے کے 1400 روپے تک بک رہا ہے، اور جو بکرے کا گوشت ہے وہ کوئی 2200 سے لے کے 24 روپے کلو بک رہا ہے. تو 1200 کمانے والا مزدور وہ تو 1 کلو گوشت بھی اپنی فیملی کے لیے اپنے پورے دن کی مزدوری بھی لگا دے تو نہیں خرید سکتا. 2 دن کی مزدوری سے وہ شاید 1 کلو پونا کلو بکرے کا گوشت خرید سکے. تو بہرحال پھر یہ باقی جو سارا گوشت ہے وہ پھر اس طرح کے مستحق اور غریب لوگوں تک پہنچتا ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی کار خیر ہے جس کو خدمت سر انجام دے رہی ہے الخدمت، اور ہم انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے ایک پورا سافٹ ویئر ہے، جو حصے ہمارے پاس ڈونرز کی طرف سے آتے ہیں
ان کو ہم سافٹ ویئر میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر جب ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈونر کی قربانی پاکستان کے کس حصے میں کی جا رہی ہے، اور اس کی پوری رپورٹنگ کرتے ہیں. ہر ڈونر کو جتنے ادارے ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں قربانی کی، ان سب کو ٹرولی ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی اتنے جانور، آپ کے 20 جانور، آپ کے 10 جانور، آپ کے 50 جانور وہ پاکستان کے فلاں خطے میں فلاں وقت پہ قربان کیے گئے ہیں. ادھر سے ان کے ٹیگ بنتے ہیں ہر گائے کے، اور وہ گائے کے جو شیئر ہولڈر ہے وہ ٹیگ گائے کے گلے میں باقاعدہ اس وقت لٹکا ہوتا ہے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بڑا منظم یہ قربانی کا پروجیکٹ ہے جو پورے ملک میں غریب اور مستحق لوگوں کی خدمت کے لیے سر انجام دیا جا رہا ہے. ہم اپنے ان سارے ڈونرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بلا شبہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ 1 ارب 20 کروڑ کی قربانی صرف پچھلے سال ہوئی ہے. یہ 1 ارب 20 کروڑ یہ وہ ڈونرز ہیں، ہمارے معاونین ہیں الخدمت کے، کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا اور یہ پیسے ہمیں دیے. اور الحمدللہ الخدمت نے ان کے ٹرسٹ کو اس طرح سے واچ کیا ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے، ایک ایک گائے کی رپورٹنگ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اپنے ان سارے ڈونرز کو ہم نے وہ رپورٹنگ دی ہے جس کے نتیجے میں وہ خوش بھی ہیں. اور انشاءاللہ اس سال بھی مجھے امید ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ قربانی ہم کرنے کے قابل ہوں گے. بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ.